अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी में खुश आमदेद। मैं हूं मुअज़्ज़म असगर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 27 फरवरी को सिलेक्टेड के खिलाफ इस्लामाबाद की जानिब निकलेंगे। इस्लामाबाद पहुंचकर अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे। हम इस कठपुतली को घर भेज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि अवाम साथ दे तो इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। करप्शन पर अवाम से झूठ बोला गया। वुज़रा कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई है ही नहीं, महंगाई है और इसका जिम्मेदार इमरान नियाज़ी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तारीख में लिखा जाएगा कि जियाले दीवार बनकर कठपुतली के आगे खड़े थे। जब से हुकूमत आई तब्दीली के नाम पर तबाही चल रही है। IMF के साथ डील अवाम और गरीब दुश्मन डील है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घरों का वादा किया गया। 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय लोगों से रोजगार छीन लिया गया। सिलेक्टेड ने करप्शन खत्म करने का वादा किया। करप्शन उरूज पर है। अवाम के जमहूरी, इंसानी और मुआशी हुकूक पर हमले हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी किसानों से इजहार यकजहती के लिए शाना बशाना खड़ी हुई। पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में ट्रैक्टर मार्च, किसान मार्च किए। जब बीबी शहीद का दौर था किसानों की खिदमत की जाती थी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब से ये नाकाम हुकूमत आई ज़राअत को तबाह कर दिया गया। खाद बहरान के बायस किसान परेशान हैं। ज़राअत मईशत की रीढ़ की हड्डी है। जालिम हुकूमत के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। कायदे अवाम ने पार्टी के लिए 4 उसूल दिए थे। बीबी शहीद ने उन उसूलों में इजाफा करके 5 उसूल दिए। हम इन 5 उसूलों पर कभी समझौता नहीं कर सकते। हम अवाम की खिदमत के लिए सियासत करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आमरीयत का मुकाबला किया। इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद के रुख करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जब हम आपके साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे, अपने मुतालबात इस हुकूमत के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और इस मुल्क के अवाम को इस मुल्क मुश्किल से निकालेंगे। हम वक्त का जालिम का, इस कठपुतली हुकूमत का, इस सिलेक्टेड वजीर आज़म का मुकाबला करने के लिए मैदान में निकले हैं। हमने पहले दिन से कहा था कि ये जो डील आप करने जा रहे हो IMF के साथ, ये मुल्क का मफाद में नहीं है। ये अवाम दुश्मन डील है, ये गरीब दुश्मन डील है। हम सियासत करते हैं इस मुल्क के अवाम की खिदमत करने के लिए। हमारा जिद्दोजहद है और हम इन 5 उसूल पे कभी सौदा नहीं कर सकते, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दिया हुआ नज़र। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं हुकूमत से जान छुड़ानी है तो बिलावल भुट्टो का साथ दें। बिलावल भुट्टो गरीबों के लिए रोज़गार, महंगाई कम करना चाहते हैं। गरीब बच्चे की तालीम और सेहत का ख्याल करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी लोगों में मोहब्बत और प्यार बांटती है, नफरतों को ख़त्म करती है। पीपल्स पार्टी ने मुलाजमीन की तनख्वाहें 120% तक बढ़ाईं, पेंशन में इजाफा किया, काश्तकारों को सहूलियात दी, मेहनत का फल दिया। क्या अब किसान को गंदम, कपास, चावल और गन्ने की सही कीमत मिली? क्या आज काश्तकार को खाद मिल रही है? क्या पानी मिल रहा है? राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से सवाल किया गया कि क्या बिजली सस्ती है? इस हुकूमत को जान छुड़ाने का कोई तरीका है कि असी सारे रल के एक दूजे दा हाथ फड़ के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दे नाल कंधे नाल कंधा मिला के खलो जाइए। वो महंगाई को कम करना चाहते हैं, वो गरीब के बच्चे को तालीम देना चाहते हैं, उसकी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं। ये वो जमात है जो तमाम लोगों में मोहब्बत और प्यार बांटती है, जो नफरतों को खत्म करती है। ये वो जमात है जिसने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 120% बढ़ाई थी, जिसने पेंशनों में इजाफा किया था, जिसने काश्तकार को इज्जत दी थी, वकार दिया था, उसकी मेहनत का फल दिया था। आपको गंदम की कीमत मिली, आपको अपनी कपास की कीमत मिली, गन्ने की कीमत मिली,
آپ کو چاول کی قیمت ملی؟ بھی ملتا ہے پیا اور پڑا ہے پیا اور بجلی سستی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں 2023 میں سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی۔ تحریک انصاف نے سندھ کے ہر دروازے پر دستک دینی ہے۔ سندھ کے عوام کے ساتھ 13 سال سے ظلم ہو رہا ہے۔ حکومت سازی کے لیے مربوط انداز میں کام شروع کر دیا ہے۔ سندھ میں 2023 میں یہ ڈاکو راج مزید نہیں چلنے دیں گے۔ سندھ حکومت نے چھوٹے کاشتکاروں کو پانی کے لیے ترسا دیا۔ سندھ کے جوانوں کو صوبائی حکومت سے کوئی امید نہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ پورے ملک کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سندھ میں نوکریوں تبادلوں کا نظام پرچیوں سے چلتا ہے۔ وزیر اعظم سندھ کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ تمام وفاقی اکائیوں میں صحت کارڈ کا اجراء شروع ہو چکا۔ سندھ حکومت صحت کے حوالے سے کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہ ہر گھر تک ہم نے پہنچنا ہے۔ تحریک انصاف نے سندھ کے ہر گھر پہ دستک دینی ہے، ہر دروازے پہ دستک دینی ہے اور ان کو اپنے اختیار کے لیے، اپنے آئینی حق کے لیے کھڑا ہونے کے لیے دعوت دینے جا رہے ہیں۔ جو سندھ کے عوام کے ساتھ پچھلے 13 سال سے ظلم ہو رہا ہے، وہ ظاہر ہے کوئی بھی پاکستانی جو ہے، چاہے وہ سندھ کا ہو یا سندھ کے باہر کا بھی ہو، تو اس کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ پانی چھوٹے جو کاشتکار ہیں اس کو پانی کے لیے ترسا دیا ہے، جو طاقتور ہے اس کا زور چل رہا ہے وہاں پر۔ نوجوانوں کی تو امید بھی انہوں نے ختم کر دی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ جو نظام ہم نے بنا دیا ہے، ایک پرچی کا نظام لے کر آگے ہیں، نہ کوئی میرٹ ہے۔ آپ کو نوکری چاہیے، سائیں کے پاس آؤ، میں پرچی دوں گا تو آپ کو نوکری ملے گی۔ لوگوں کو ڈاکو راج کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ سندھ کے اندر بھی 2023 میں کسی صورت میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو ڈاکو راج سندھ کے اندر چل رہا ہے اس کو مزید چلنے دیا جائے۔ لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے سندھ حکومت کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک سے لوگ۔ وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں سندھ میں سیاسی جماعت نہیں، زرداری مافیا حکومت کر رہا ہے۔ سندھ حکومت کی کسی کمیٹی میں اپوزیشن کو شامل نہیں کیا گیا۔ بلدیات کے کالے قانون کے خلاف اپوزیشن متحد ہے۔ علی زیدی نے کہا کہ اندرون سندھ کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ سندھ حکومت صحت کارڈ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں پہ کوئی سیاسی جماعت تو حکومت کر نہیں رہی، یہاں تو ایک مافیا ہے۔ جمہوریت کا سبق دینے والوں نے آج تک 3.5 سال میں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کا ایک ممبر بھی نہیں رکھا ہے کسی کمیٹی میں۔ ساری جوائنٹ اپوزیشن کٹھی ہے، لیکن خالی کالا قانون نہیں ہے، اور بھی سندھ کے جتنے ایشوز ہیں ہم نے سندھ کو اٹھانا ہے۔ کراچی جو ہے یہ خالی سندھ کا نہیں، پورے پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ شہر ہے۔ اگر یہاں حالات ٹھیک نہ ہوں تو پاکستان کی اکنامک جو ریوائیول یا چھوڑیں، یا خالی وہ جو ڈیزرو کرتا ہے پاکستان اور پاکستانی اپنے آپ کو کہیں پہنچانے میں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں شہباز شریف نے ایک دھیلے کی نہیں، اربوں کی کرپشن کی ہے۔ انہوں نے کسی کو ٹکٹیں بیچیں، کسی کو ٹھیکے دیے۔ منظور پاپڑ والا خواب میں بھی کبھی لندن نہیں گیا ہوگا، اس کے نام پر پیسہ آ رہا ہے۔ مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے آتے ہیں۔ آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے اور اس کا جواب آپ کے پاس نہیں۔ مسرور انور نامی شخص شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں اربوں جمع کراتا رہا۔ فاروق حبیب نے کہا کہ ایف آئی اے نے چالان عدالت میں جمع کرا دیا ہے۔ نون لیگ نے اقتدار میں آ کر شریف ڈاکٹرائن متعارف کرا دی۔ شریف ڈاکٹرائن کا مطلب لوٹ مار اور مال بناؤ۔ اگر قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو فیصلے عدالتیں کریں گی۔ فاروق حبیب نے کہا کہ ہم کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ لوٹ مار کریں اور کوئی پوچھے بھی نہیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی۔ واقعی آپ نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی۔ یہاں پر اربوں روپے کی کرپشن پکڑی گئی ہے شہباز شریف کی۔ کسی کو ٹکٹیں بیچی ہیں، کسی کو ٹھیکے دیے ہیں۔ وہ منظور پاپڑ والا جو کبھی لندن خواب میں بھی نہیں گیا ہوگا، اس کے نام کی لندن سے ٹیٹیاں آ رہی ہیں۔ مقصود چپڑاسی جیسے لوگ جن کے اکاؤنٹس کے اندر 4 ارب روپے آ جاتا ہے۔ شہباز شریف کے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں مسرور انور نامی شخص کیش کروڑوں روپے جمع کرواتا رہا ہے۔ اس کا جواب تو دیں آپ آ کر۔ ایف آئی اے نے بڑے چلان بنا کر۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا بہاولپور کے پارٹی کارکنان کے اعزاز میں ناشتہ۔ گورنر پنجاب کی جانب سے کہا گیا کہ فروری اور مارچ کے اپوزیشن کے لانگ مارچ سے کچھ نہیں ہوگا۔ حکومت اور وزیر اعظم عمران خان دونوں آئینی مدت پوری کریں گے۔ مارچ 2021 گزر چکا، مارچ 2022 اور مارچ 2023 بھی گزر جائے گا،
ڈیل اور ڈھیل کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں، الیکشن وقت پر ہی ہوں گے۔ اتحادی جماعتیں بھی وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ہیں، حکومت مضبوط ہے۔ چودھری سرور کی جانب سے کہا گیا کہ وزیراعظم عمران خان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، وہ ملک و قوم کی ترقی چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ حکومت آئینی مدت پوری کرے گی، الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جیسی سیاسی طاقت کسی اور جماعت کے پاس نہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے تحریک انصاف کے کارکنان بھرپور تیاریاں کریں۔ جنوبی پنجاب کی ترقی اور خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ملک میں پہلی بار اداروں میں اصلاحات پر کام ہو رہا ہے۔ انصاف صحت کارڈ اور احساس پروگرام حکومت کا غریب عوام کے لیے تحفہ ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا بہاولپور کے پارٹی کارکنان کے اعزاز میں ناشتہ۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کی جانب سے کہا گیا کہ فروری اور مارچ کے اپوزیشن کے لانگ مارچ سے کچھ نہیں ہوگا۔ حکومت اور وزیراعظم عمران خان دونوں آئینی مدت پوری کریں گے۔ مارچ 2021 گزر چکا، مارچ 2022 اور مارچ 2023 بھی گزر جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن رہنماؤں نے ہمیشہ قومی اتحاد اور یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ موجودہ حالات کو پس پشت ڈال کر اپوزیشن نے منفی سیاست کی، ساکھ کو تباہ کیا۔ پاکستان کو اس وقت اتحاد کے ذریعے ہی آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ وطن کی مٹی ذاتی اختلافات چھوڑ کر ایک ہونے کا تقاضا کر رہی ہے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ بدقسمتی سے اپوزیشن قومی یکجہتی کے منافی ایجنڈا لے کر چل رہی ہے۔ اپوزیشن صرف انتشار پھیلا کر ترقی کے سفر کو روکنے کے درپے ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو عوام کی حمایت حاصل ہے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ 2023 کے بعد عوام کی حمایت سے تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آئے گی۔ 22 کروڑ عوام کو وزیراعظم عمران خان کی شفاف قیادت پر پورا اعتماد ہے۔ وزیراعظم درپیش اندرونی و بیرونی چیلنجز کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت عوامی خدمت اور قومی ترقی کے مشن پر عمل پیرا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں وزیراعظم چین کے دورے کے دوران اہم ملاقاتیں کریں گے۔ چین کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوگی۔ چین بھی مقبوضہ کشمیر کو متنازع علاقہ سمجھتا ہے۔ دو طرفہ تعلقات، سی پیک منصوبوں پر تبادلہ خیال بھی ہوگا۔ مستقبل کے لیے پاک چین تجارتی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور چین اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ پاکستان کے چین کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں۔ چین کے دورے کا مقصد اولمپکس میں اظہار یکجہتی ہے۔ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا ہمارے منشور میں شامل ہے۔ اس بارے ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کو جنوبی پنجاب کا درد ہے تو آگے بڑھیں، ساتھ دیں۔ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے۔ چین کا ایک بڑا واضح موقف ہے اس متنازع علاقے پر، پاکستان کا ایک واضح موقف ہے، اور ہم مقبوضہ کشمیر کو ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سمجھتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہوئے ہم دونوں نے گائے بگائے اپنا موقف اجاگر کیا ہے، سلامتی کونسل میں کیا ہے، مختلف انٹرنیشنل فورمز پر کیا ہے۔ تو اس مقبوضہ کشمیر کی جو تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ چین اور پاکستان کے درمیان تجارت کو فروغ کیسے دینا ہے، ہم نے اپنی بائیلیٹرل ٹریڈ کو کیسے بڑھانا ہے، ہم نے مزید چائنیز انویسٹمنٹس کو کس طرح پاکستان کے لیے اٹریکٹ کرنا ہے، اس پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم نے جنوبی پنجاب کو اپنے منشور کا حصہ بنایا۔ ہم نے جنوبی پنجاب کے موقف کو عوام کے سامنے لے کر ڈیرہ غازی خان کی عوام، بہاولپور کی عوام، ملتان کی عوام کے سامنے لے گئے، اور ہم نے پوری کیمپین اس پر ہم نے کی۔ اس کیمپین کے نتیجے میں ہمیں واضح اکثریت ملی۔ 46 میں سے 34 سیٹیں آج جنوبی پنجاب کی قومی اسمبلی کی تحریک انصاف سے منسلک ہیں، 7 سیٹیں نون کے ساتھ منسلک ہیں، 5 سیٹیں پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہم نے ایڈمنسٹریٹولی جو اقدامات اٹھانے تھے ہم نے اٹھا لیے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا مصلحت ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ بسم اللہ کریں، ہم بسم اللہ کرنے کو۔ وزیر اعظم عمران خان کا اسلام و فوبیا کے خلاف کینیڈین ہم منصب کے بیان کا خیر مقدم۔ کہا جسٹن ٹروڈو کے اسلام و فوبیا کی مذمت پر مبنی بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اسلام و فوبیا سے نمٹنے کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کرنا خوشائند بات ہے۔
وزیر اعظم کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کو تیز کرنا ہوگا. جسٹن ٹروڈو کے بروقت اقدام میرے اس مطالبے کی حمایت ہے جو دہرا رہا ہوں. مری میں غیر قانونی تعمیرات، تجاوزات اور بغیر پارکنگ عمارتوں کی تفصیلی رپورٹ تیار. ذرائع کے مطابق اہم شاہراہوں پر زیر تعمیر عمارتوں، ہوٹلز اور اپارٹمنٹس کی تفصیل ٹی ایم اے مری نے تیار کی. تفصیلی رپورٹ میں حالیہ آپریشن میں کتنی عمارتیں سیل کی گئیں اور تجاوزات گرائے جانے کا ذکر ہے. رپورٹ 31 جنوری کو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں پیش کی جائے گی. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے کمشنر راولپنڈی سے 31 جنوری تک رپورٹ طلب کر رکھی ہے. لاہور میں داخل ہونے والی دودھ بردار گاڑیوں کے 3 لاکھ لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی. 29,720 لیٹر ملاوٹی اور ناقص دودھ کو موقع پر تلف کر دیا گیا. اڈا پلاٹ، بابو سابو، گجو متا، راوی پل، سگیاں پل، ملتان روڈ اور مختلف ناکوں پر چیکنگ کی گئی. چیکنگ کے دوران دودھ میں قدرتی فیٹ اور LR انتہائی کم پائی گئی. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے یہ بتایا گیا. بلیٹن کے آخر میں بات کریں گے موسم کی. محکمہ موسمیات کی بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی. پیر کو بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش، ہلکی برف باری کا امکان بھی ہے. پنجاب اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند پڑنے کی توقع ہے. لیہ -12 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ سرد ترین شہر ریکارڈ کیا گیا. خبریں آپ نے جانی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی.